बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 1 सितंबर सोमवार का दिन। अब तक की जो अपडेट्स हैं वो खबरें आपके सामने और तफसील। खान की मुलाकातों की लिस्ट अडयाला जेल पहुंच चुकी है और तहरीक इंसाफ का एहतजाज का नेक्स्ट लेवल शुरू हो चुका है। इस्तीफ़ों के बाद अब कौमी असम्बली के इजलास से बाइकआउट और असम्बली से निकलने का मामला, कल की मुलाकात में फ़ैसला असम्बलियाँ छोड़ने के मुतल्लिक होगा। और शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की चीन में मुलाकातें, और चीन ने आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर, नया आलमी गवर्नेंस निज़ाम सिस्टम वर्ल्ड ऑर्डर पे अब बुलिंग नहीं चलेगी। शी जिनपिंग ने बड़ा बयान दे दिया। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज निज़ाम के ख़त्म होने की तस्दीक कर दी और मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ पर चार्जशीट भी जारी की। 24 लाख लोग सैलाब से इस वक्त मुतासर, और इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट, बादल फट गए, गाड़ियाँ डूब गईं, शदीद ट्रैफिक जैम, और बलूचिस्तान की बहादुर ख़वातीन का धरना इस बारिश में भी जारी। मदद के लिए कोई नहीं। अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले पर भी खैबर पख्तूनख्वा ने बग़ैर वीज़े के बॉर्डर खोल दिया। ज़ख्मियों के इलाज का मामला, और अमरीका इसराइल का इत्तेहाद, और दूसरे राउंड दिसंबर में ईरान और रूस का भी होना है। और यमन के हवाले से बड़ी तशवीशनाक पूरी की पूरी काबीना उड़ा दी गई। वो तफसील बताता हूँ आपको। लेकिन शंघाई कॉरपोरेशन में जो आज मज़ीद मालूमात और मुलाकातें, चीन के सदर ने जो आज ऐलान किया कि अब दुनिया में नया आलमी गवर्नेंस सिस्टम लगेगा, वर्ल्ड ऑर्डर में तब्दीली का ऐलान कर दिया। और यह निज़ाम ऐसे असूलों पर जिसमें धौंस, धांधली और दबाव नहीं चलेगा। और ये ख़ास तौर पर अमेरिका और उसके तहादियों को पैगाम दिया कि जो आपके ज़ेर असर आलमी निज़ाम है, जिसमें सियासी, फ़ौजी, मुआशी ताकत गालिब है, इसमें अब किसी ताकतवर मुल्क के पास ये इख्तियार नहीं होगा कि वो किसी कमज़ोर मुल्क पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करे। मुआशी पाबंदियाँ लगाकर, फ़ौजी दबाव, और सबसे बढ़कर हुकूमतें गिराने और बनाने। ये याद रखिएगा बात। और ये अमेरिका का आपको पता है बुलिंग बिहेवियर करार दिया। चीन ने अपने इत्तेहादी जिसमें रूस, हिंदुस्तान है, कहा है कि एक मुतवाज़न आलमी निज़ाम हम लेकर आ रहे हैं। और अब अमेरिका और मगरब के लिए तबले जंग, आप समझें कि अब देखना ये उनका रद्द-ए-अमल क्या आएगा। बड़ा अहम मामला है, 100 साल तारीख को चैलेंज किया गया है। और दूसरी बड़ी खबर, जो अज़रबैजान ने आज कोशिश की शंघाई कॉरपोरेशन में फुल मेंबरशिप की, स्टेटस की कोशिश, सफारती कोशिश थी, चीन की हमायत भी थी, हिंदुस्तान ने उसे वीटो कर दिया। और यहाँ पाकिस्तान ने बड़ी हमायत की, लेकिन काम नहीं बना। ये इल्हान हलीफ से आर्मी चीफ की मुलाकातें भी हुई, शहबाज शरीफ से भी हुई, और उसके बाद फिर ये मेंबरशिप का फ़ैसला और मामला है। लेकिन हिंदुस्तान ने वीटो करके अपनी ताकत दिखा दी आज। और ये अज़रबैजान ने, देखे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन ये दिलचस्प पहलू जो इसमें, कि इस जंग में जो सबसे बड़ा साथ देने वाला मुल्क चीन, जिसके साथ हिंदुस्तान ने अपने ताल्लुकात ठीक कर लिए। मई में जो भारत पाकिस्तान की झड़प थी, उसमें चीन ने बराह रास्त शमूलियत इख्तियार की थी। वहाँ चीनी, आपको पता है, जंगी साजो सामान भी था, लड़ाका तैयारे भी थे, रडार सिस्टम भी था। बल्कि हिंदुस्तान के तो आला अफसरान का दावा था कि भारतीय पोजीशन के बारे में भी जो बराह रास्त मालूमात थी वो चीन ने फराहम की। इसके बावजूद भारत ने चीन के खिलाफ खुलकर कभी मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। और 3 महीने से भी कम अरसे में भारत चीन के दरमियान अचानक मुज़ाकरात, और अमेरिका से दूरियाँ, और चीन भारत करीब हो गए। अब भारत के पास तो देखे 2 रास्ते थे। एक तो या अमेरिका के दबाव में आके रूस का तेल लेना बंद करते, या फिर मजबूती से डट कर अपने मौक़े पर खड़े हो जाते, इंतज़ार करते कोई नया मौका आए, जो उन्हें मिल गया। अब इसमें देखें, रूस को वो अपने हर मौसम का इत्तेहादी करार देते हैं। और नरेंद्र मोदी ने जो अपना एक सख्त गिर लीडर का एक रवैया भारत में रखा है, वो सामने लाना चाहता था। और इस ताल्लुकात की देखें बड़ी मुखालफत भी हुई। लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान अब बराह रास्त परवाज़ें, सियाहत, वीज़े के असूल, सारे मामला, सरहदी तनाज़ात, तजारत का इजाफा, ये सब शुरू हो चुका है। अब जो इक़्तिसादी बहरान है, भारत की भी मजबूरी थी, ज़ाहिर है, कि वो ताल्लुकात बनाए। और उन्होंने बहरहाल ये बड़ा मरहला सर कर लिया है। और इस कॉन्फ्रेंस में देखें बड़ा अफसोस था जब नरेंद्र मोदी और पुतिन के साथ, शी जिनपिंग के साथ की तस्वीरें नज़र आई कि यहाँ इमरान खान होना चाहिए था। बाखुदा 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर खान होता तो आज ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल होता। आज जो शहबाज शरीफ भागते दौड़ते पुतिन का पीछा कर रहा था, ये मामला नज़र ना आता। चीन, भारत, आपको पता है, मलेशिया, अफ़गानिस्तान, तुर्की, ईरान, ये सब पुतिन के पीछे भाग रहे थे। और पुतिन की तवज्जो, वो आपको तस्वीर वीडियोज़ याद होंगी जब खान से मुलाकात थी। आज इस वक्त पाकिस्तान के पास मुआशी ताकत बनने का बहुत बड़ा मौका था, जो आज तबाही बर्बादी नज़र आ रही है, जो आज भारत को देख के हसद हो रहा है, हकीकत में हसद हो रहा है। जो नरेंद्र मोदी गेम कर गया, अमेरिका, यूरोप देखें, वो काम करें बड़ा, वो उनके साथ जुड़ जाता था, रूस, चीन करें, इनके साथ जुड़ जाता था। यहाँ ये एक पॉलिसी सिर्फ इमरान खान के पास थी। आज जो सैलाब में तबाही बर्बादी हम देख रहे हैं, बाखुदा ये जमहूरी हुकूमत होती खान की, आज तो पाकिस्तान में ये सब कुछ ना हो रहा था। अभी पंजाब के दरियाओं की वजह से 24 लाख लोग मुतासर हो चुके हैं। और ऊपर से जो आज इस्लामाबाद में हुआ, अभी आज आपको पता है 95 मिलीमीटर बारिश, क्लाउड बर्स्ट हुआ, एक नया रिकॉर्ड। इस्लामाबाद की सड़कें दरिया बने हुए हैं, गलियां नदी नाले बने हुए हैं, शहरी अपना कीमती सामान बचाने की कोशिश करें, पूरे का पूरा निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। और हम सब सोचने पर मजबूर हैं कि ऐसा क्या गुनाह किया, कुदरत हमसे रूठ गई, कि ये कुदरत की तरफ से आफत है, मिस मैनेजमेंट, करप्शन का नतीजा है।
دیکھیں معاشرے میں جب بے گناہ قید ہوں، جھوٹے مقدمات ہوں، بلوچ خواتین ایسے سڑکوں پر ہوں، کمزوروں پر ظلم ہو، تو پھر اللہ کی ناراضگی آتی ہے، آپ کو پتہ ہے، غضب تو آتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں عدل و انصاف کا حکم اسی لیے دیا ہے کہ جب معاشرے میں سے عدل و انصاف ختم ہو جائے، ظلم بڑھ جائے، تو پھر اجتماعی تباہی آتی ہے، کبھی کل زلزلے، کبھی قحط، کبھی سیلاب۔ یہ قوم و عاد و سمود بنی اسرائیل کے حال دیکھ لیں، اللہ نے اسی لیے حکم دیا ہوا ہے۔ کفر کے ساتھ تو نظام آپ کو پتہ چل رہا ہے پوری دنیا کا آپ کے سامنے، لیکن ظلم کا نہیں چلتا۔ 50 دن سے معصوم بلوچ بچیاں سڑکوں پر در بدر ہو رہی ہیں، ان کے یہ آنسو اکٹھے ہو کے نکل رہے ہیں آسمان کی طرف سے، مجھے تو لگتا ہے 26 نومبر ڈی چوک میں آپ کو یاد ہے جب شہداء ہوئے، ان کی شہادت کے 3 مہینے تک اسلام آباد میں بارش نہیں ہوئی، اور جب بارش ہوئی تو بڑی شدید اور خوفناک قسم کی یالہ باری ہوئی تھی۔ آج بھی جو بارشیں ہو رہی ہیں اس قدر شدید اور خوفناک سیلاب آ رہے ہیں، اسلام آباد میں لوگ کہتے ہیں اس طرح دیکھا نہیں تھا کبھی ہم نے اپنی آنکھوں سے، جو پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں آپ۔ ابھی تو پنڈی میں بھی بڑا خطرہ ہے، اللہ خدا نخواستہ وہاں بھی جو آپ کو پتہ نکلے گا پانی اسی طرح، کیونکہ بے گناہ لوگ، بے قصور لوگ اس وقت جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خان کی آنکھوں میں تکلیف کی شکایت تھی، آنکھوں پر دباؤ، وہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہے، سیاسی بے گناہ قیدی جس نے قوم کو 3 کینسر اسپتال بنا کے دی، کینسر اتنا بڑا مہنگا ہے، آج اپنی آنکھیں ڈاکٹر کو نہیں دکھا سکتا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ 22 کروڑ لوگوں کے لیے وہ اپنی حکومت داؤ پہ لگا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان روس کے دورے سے واپس آئے تو ایک انٹرویو تھا جس میں وہ برطانوی صحافی نے پوچھا تھا کہ یورپ امریکہ کے لوگ بڑے ناراض ہیں آپ سے کہ روس کے دورے پہ کیوں گئے؟ عمران خان نے کہا میری ذمہ داری یہ 22 کروڑ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے منتخب کیا، آپ کشمیر کی وجہ سے کبھی ہندوستان کے دورے منسوخ کرتے ہیں؟ میں نے ان کے لیے سستا تیل اور گندم خریدنی تھی، آج اس گندم کا یہ حال کہ حکمرانوں نے کسانوں سے گندم نہیں خریدی اور وہ ضائع ہوگی، خراب ہوگی، اور باہر سے خرید لی۔ اب یہ جو مزید اور تباہی اور بربادی ہے، دیکھیں اس میں مس مینجمنٹ، کرپشن، بدعنوان بد کردار حکمران بھی اہم ہے۔ اسلام آباد کا ڈیزائن اور پلان دیکھ لیں، یہ جو محسن نقوی کے دور سے ہوا، یہ ان تمام منصوبوں میں یہ پانی کی جو نکاسی ہے آپ کا نظام، وہ مطلب موجود ہی نہیں تھا بالکل۔ یہ قدرتی آفات کو بلکہ کنٹرول کرنے کے لیے جو محکمہ بنایا گیا، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جس کے ہیڈ ہیں یہ جنرل انعام ملک صاحب، وہ فرما رہے تھے کہ ابھی پاکستان کو ہر 2 مہینے کے بعد ایک بڑی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہیں تو خیر یاد نہیں ہونا، اپریل 2022-9 کے بعد پاکستانی ہر آفت کا سامنا کر چکے ہیں، کبھی تعیناتی، کبھی مدت ملازمت توسیع کے نام پہ، کبھی الیکشن لوٹنے کے، کبھی فارم 47 کے، کبھی عدلیہ کے قاضی فائز کے جانے کے یا فریدی کے آنے کے، 26ویں ترمیم، یہ اسلام آباد 26 نومبر قتل عام، قدرتی آفات، زلزلے، یہ نحوست کے بادل پاکستان کی قوم برداشت کر رہی ہے۔ جنرل نام صاحب تو نیشنل ڈیزاسٹر کمیٹی کی اپنی ذرا پرفارمنس بتائیں، 2006 سے بنی، آج 21 سال ہو گئے، اور فوجی آپ کو پتہ ہے سارے کے سارے 10 لیفٹیننٹ جنرلز کے سربراہ رہے۔ رپورٹ پڑھیں آڈٹ کی 2023 کی تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں کہ یہ کس طرح وہاں پہ یہ براہ راست صرف وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے، یاد رکھیں۔ وفاقی ترقیاتی میں جتنے مخصوص فنڈ تھے اس میں 28 ارب کے آڈٹ اعتراضات ہیں، 28 ارب کے جو غیر مجاز خرچ کیے گئے، اور جو بل جو تھا وہ NLC جو فوج کا ادارہ اس کو بھی انہوں نے 11 کروڑ دیا۔ ایونٹ مینجمنٹ میں 11 کروڑ لگا گئے، چائے پانی بسکٹ پہ۔ تو 5 ارب کے ٹھیکے خاندان جو ٹینٹس انہوں نے لیے اور جو حالات بنائے، تو ان کی کارکردگی ان سے پوچھیں۔ ابھی پاکستانیوں سے پوچھا تو 84% لوگوں نے سروے میں NDMA کی جو کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے، 72% کہہ رہے ہیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے۔ ان کے افسران کو کلاؤڈ برسٹ کا نہیں پتہ ہوتا کیا ہے۔ تو یہ صرف قدرتی آفات کا معاملہ نہیں ہے، اس وقت تو پاکستان کے حالات دیکھیں، ولی امین گنڈا پور صوبے کا بتا رہا تھا کہ کیسے ہم مقابلہ کریں ان دہشت گردوں کا جو 127 ممالک سے لڑتے رہے، کہ ہمارے صوبے میں ایک سنائپر رائفل نہیں ہے، ایک بلٹ پروف گاڑی تک نہیں ہے، اور پچھلے 1 مہینے میں فوجی آپریشن میں باجوڑ میں وہاں 22,000 لوگوں کو وہاں سے نکالا جا چکا ہے، اور اس آپریشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہاں پر سوائے فوج کی موجودگی کو اور تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ سسٹم اس وقت مکمل طور پر کلیپس ہے، دیکھیں نظام مفلوج ہو چکا ہے، چکنا چور ہو چکا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف اسمبلی میں تسلیم کر رہا ہے کہ ہم ڈیلیور نہیں کر سکتے، ہمارے پاس تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اپنی حکومت پر الزام لگا رہا ہے، کیونکہ اس نے سیالکوٹ کے حالات دیکھے، وہاں 40 سال اس کا اپنی طاقت اور قبضہ رہا، وہاں اپنے ہاتھوں سے دیکھ چکا ہے، منہ میں گھنگیاں دے کر خاموش تھا اب تک۔ ZKB کمپنی کا نام زظائر خان برادر کا لگایا، اور اس میں بھی سینیٹر احمد خان کے مبینہ الزامات آپ کو پتہ ہے، وہ جو چینی کمپنیوں کو میں نے آپ کو بتایا جس میں یہ رکاوٹیں ڈالتے رہے وہ سڑکوں کے منصوبوں میں، اس میں چیئرمین سینٹ کو خاطر لکھا ہوا ہے اس میں۔ اب خواجہ آصف کو قربانی کا بکرا چاہیے تھا، ظاہر ہے کرپشن لوٹ مار کا تو حصہ رہے ہیں سب، لیکن اب چونکہ پانی گردن تک پہنچ چکا ہے تو اب یہ تسلیم کرنے پہ تیار ہیں کہ چاہے سیالکوٹ میں تباہی بربادی ہو یا پاکستان میں، اب اس پر آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے، نظر تو آ رہا ہے سامنے۔ اب وہ مریم نواز اور شہباز شریف پر چارج شیٹ لگا رہے ہیں کہ یہ جو اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک مانگنے جاتے ہیں، کوئی آفت آئے، تباہ شدہ سڑکوں پر مٹی ڈال کے میک اپ کر کے فوٹو شوٹ کروا دے، یہ براہ راست مریم نواز اور شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ دیکھیں
کہ جب یہ خواجہ آصف کہہ رہا تھا مریم نواز کے لیے عین اس وقت ویگو ڈالا اسپیشل 0 میٹر نئی نکور کرسی لے کر آیا کہ بیٹھ کر عوام سے خطاب کریں. اب خواجہ آصف چونکہ الیکشن میں نون لیگ کے ساتھ ان سارے معاملات میں 40 سال سے اس خاندان کی تمام وارداتوں کو جانتا ہے, اسی لیے وہ مریم نواز کے بارے میں کھل کے بات کر رہا ہے. وہ جہاں جائیں عمران خان کی نقل کرتی ہیں, گھبرانا نہیں, کھانا کھانا. وہ شیلٹر ہوم میں آپ کو یاد ہے عمران خان نے کھانا کھایا تھا, مریم نواز نے بھی وہی واردات کی. یہ اور بات ہے, عمران خان تو کھانا کھا کے مریم نواز اپنے سامنے بریانی کو ہاتھ لگانے پر تیار نہیں. اس کو پتہ ہے اس کے اندر بھی کرپشن ہے, اس کے اندر بھی ٹاپ لیول کی کرپشن ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آج ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ جس میں پولیس پہلے نمبر پر کرپشن پہ, عدلیہ دوسرے اور صحت تیسرے, تینوں شعبوں میں پاکستان کے ہر شعبے کی طرح تباہی و بربادی. اب یہاں جو تباہی و بربادی عدلیہ میں, آپ کو میں ایک چھوٹا سا مثال دوں. خان کے بغض میں دیکھیں کیس ملتوی کرتے جا رہے ہیں. چیف جسٹس ڈوگر جو ابھی عمران خان کے, آپ کو پتہ ہے کیس چھین کے چلتے ہوئے نئے ججز کو دے رہے ہیں اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں. 2000 کیسز جن پر فیصلے اور دلائل مکمل ہیں, وہ سارے سائل اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. 2000 لوگ. تو اس وقت انصاف میں سوڈان, صومالیہ, شام, لیبیا, ایریٹریا, یمن, ان سے بھی نیچے چلے گئے اور کرپشن میں ان کے ساتھ ساتھ پہنچ چکے ہیں اتنے باٹم لیول پہ. شہباز شریف شنگھائی کارپوریشن میں جو میٹنگ کر رہا تھا بیلاروس, آذربائیجان, تاجکستان, ترکمنستان کے صدر کے ساتھ, یہ 4 لوگوں کے ساتھ اس کی تصویر آئی ہے. آپ صرف اس تصویر کے لوگوں گوگل پہ جا کے دیکھیں. بیلاروس کا لوکا شنکا جو ہے اور الہام الحیف, یہ جو آذربائیجان کا, اور یہ باقی 2, ان کی بی بی سی اور انٹرنیشنل اداروں نے منی لانڈرنگ, ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اپنے بچوں کو حکومتی عہدے دینے کے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور بی بی سی کی رپورٹس موجود ہیں. ان کی آف شور لندن میں جائیدادیں ہیں ان کے ساتھ, اربوں ڈالرز کی. اور پھر یہ تاجکستان کے صدر کی بھی اربوں ڈالرز کی پرائیویٹائزیشن پہ جو مار دھاڑ ہے, آئل گیس کے منصوبے ہیں, اور شہباز شریف کی منی لانڈرنگ تو آپ جانتے ہیں. یہ سارا ملائیں تو 50 ارب ڈالرز کے قریب کی کرپشن بنتی ہے مبینہ. اس طرح کی چند تصویریں کھنچوانے کے لیے شہباز شریف کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے, آپ کو پتہ ہے. فیلڈ مارشل کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, تصویریں وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی. اب کل کا دن بڑا اہم ہوگا. عمران خان کی بڑی اہم ملاقات ہے, 9 لوگوں نے ملنا ہے. بیرسٹر گور ہے, نیاز اللہ نیازی ہیں, نعیم پنجوتا ہیں, ظہیر عباس ہے, عاقل خان ہے, اور اس کے بعد علیمہ خان, نورین خان اور ان کی بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہے. اب اس میں پشاور کے جلسے کی تاریخ کا سب سے اہم معاملہ, اسمبلیوں سے استعفے کا, اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے جو نہیں دے رہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اور جو خان سے ملاقات کل ہے وہ بڑی اہم ملاقات اس حساب سے ہے کہ کل کون کون جاتا ہے ملاقات کے لیے, یہ بڑا اہم ہوگا. خان کی کل اگر بہنوں سے ملاقات نہ ہوئی تو ظاہر ہے عوام کو جو غصہ ہوگا وہ پھر خیبر پختونخوا حکومت کی طرف جائے گا. یہ جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ان پہ جائے گا, کیونکہ یہ لوگ آپ کو پتہ ہے ذمہ دار ہیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دے کے. ان سے تو امید یہی کر رہے تھے, اور یہ عوام سے امید کر رہے ہیں کہ جی عوام احتجاج پر اڈیالہ جیل پہنچے. بار بار مطالبہ یہ عوام کدھر گئی, حالانکہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ ملک میں عوامی حکومت نہیں ہے. عوام جانتی ہے کہ یہ حکومت کرپٹ فارم 47 کی ہے, جسے بچانے کے لیے انہیں گولیاں ماری گئیں. یہ سول حکومت ہوتی تو ایسا ہوتا کبھی؟ فوجی اسٹیبلشمنٹ حکومت مدد نہ کرتی تو کبھی اس طرح گولیاں چلتی؟ دیکھیں دنیا میں کہیں بھی عوامی حکومت کے خلاف احتجاج ہو وہاں گولیاں نہیں چلتی. بنگلہ دیش دیکھ لیں, سربیا دیکھ لیں, جنوبی افریقہ دیکھ لیں, کوریا دیکھ لیں, انڈونیشیا دیکھ لیں, ہر جگہ. یہاں 78 سال یہ قوم کو کہتے رہے کہ جی یہ کرپٹ سیاستدان ہے, یہ کرپٹ سیاستدان ہے, ان کی وجہ سے آپ عوام ووٹ دیتی ہے. اب عوام نے جب ان سب کو مسترد کیا عمران خان کے سامنے, تو لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو ان کو الیکشن ہوگی, اس کے باوجود یہ کرپٹ لوگ ڈھونڈ کر لائے. وزیر اعظم لگایا, صدر لگایا, وزیر اعلیٰ لگائے. تو عوام کو پتہ چل چکا ہے کہ اصل کرپٹ کون ہے ان کے پیچھے. آج تحریک انصاف کا اسمبلی کا اجلاس بھی تھا, اور انہوں نے آج فیصلہ کیا کہ کل سے اسمبلی باہر لگائیں گے, ہر کارروائی ہر اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے. اب اس میں ان کے اوپر نظر ظاہر آپ کو رکھنی ہوگی سوشل میڈیا کو, یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اب 2 انٹرنیشنل افسوسناک خبریں. ایک افغانستان میں بڑی شدت کا جو زلزلہ آیا اس میں بڑا اضافہ ہوا شہادتوں کا. صوبہ کنر میں وہاں پہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ہر گھر میں تقریباً ایک شہادت ہو چکی ہے. آدھی سے زیادہ آبادی سے شدید ترین انسانی امداد کی ضرورت ہے. اور میں حیران تھا کہ بھارت اسلامی ملک نہیں لیکن پہلا ملک بن گیا, 1000 خاندانوں کے لیے 15 ٹن خوراک ادویات بھیج دی. اور افغانستان کی عوام اپنی مدد آپ کر رہی ہے. خیبر پختونخوا نے بارڈر کھولے ہیں ان کے لیے بغیر ویزے کے, اور وہاں لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. دیکھیں جتنی ہے پاکستان ظاہر امداد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن حکومت کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے جو 9 لاکھ لوگوں کو دربدر کر رہے ہیں اسے ہی عارضی طور پہ روک دیں. یہی بڑی بات ہو جائے گی. اور دوسری یمن میں بڑی افسوسناک جو آپ کو پتہ ہے معاملہ حوثیوں کی, وہ پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اڑا دی گئی. اس میں وزیر اعظم, کابینہ کے سیکرٹری, وزیر خارجہ, وزیر سیاحت, وزیر انصاف, بجلی توانائی کے وہ منصوبوں کے وزیر اطلاعات, سارے کے سارے, اور شہید ان کا بھی نماز جنازہ ہو رہا تھا. بڑا افسوسناک معاملہ. لیکن وہ لوگ بھی دلیر ہیں, وہ ریپلیس کر کے دوسرے لوگ لے آئیں گے. وہاں پہ بھی حالات اس وقت خراب ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ رحم کرے امت مسلمہ پر, پاکستانیوں پر, مسلمانوں پر, اور تمام جو لوگ مشکلات میں ان پر.
اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.